अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे एशिया पैसिफिक ग्रुप के दौरा पाकिस्तान की। काफ़ी इदारों से मुलाकातों के बाद ये ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम अभी भी गैर तसली बख्श हैं और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मज़ीद इकदाम करने होंगे। पिछले काफ़ी अरसे से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मामले पर पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के इस दौरे से पहले ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने का मौका मिल जाएगा, मगर मामलात अभी भी जूं के तूं हैं। पाकिस्तान के लिए अभी भी डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत को अब इस मामले में कितनी संजीदगी जाहिर करना होगी और क्या 6 माह की इस मोहलत में पाकिस्तान के लिए मुमकिन भी है कि अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकलवा सके, और उस चीज़ को सामने लेके चलते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का पैकेज सामने रख पाएगी। उस पर भी बात करेंगे और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की खसूसी रिपोर्ट की अबराज ग्रुप के मुतालिक और पाकिस्तान के कुछ अहम सियासतदानों के मुतालिक। जनाब बाकिर साहब, हम फिर से सर इसको डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। अब ये जो बॉडी है जनाब, मैं इस बात से चले इत्तेफाक करता हूँ कि एक ग्लोबल एक रुझान है, मनी लॉन्ड्रिंग भी एक नासूर है, उससे आपने मुकाबला करना है, हर हाल में मुकाबला करना है। लेकिन आपकी जो तनकीद है वो ये है कि इस पाकिस्तान के कुछ चैनल्स के ज़रिए आप कलादम तंजीमों की माली मुआवनत कर रहे हैं, दहशत गर्द एक्टिविटीज़ पे भी आप पाबंदी सही तरह नहीं लगा पा रहे। लेकिन अगर आप ग्रे लिस्ट इसको कर देंगे जनाब, तो क्या सबसे ज़्यादा नुकसान आपके फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर को नहीं होगा? आपके फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर को होगा। और ये जो बॉडी भी है जनाब, इसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं रूस भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, कुछ चाइना भी, कुछ ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनका चले, क्योंकि इनमें से 2 तो भाई ममालिक हैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उतना शफाफ रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आपको क्या फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा बोझ नहीं आ रहा? दहशतगर्द तंजीमें तो इनफॉर्मल वो उस चैनल्स पे चलती हैं। असद, ये जो ग्रे एक तो लिस्टिंग है जी, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है या आपकी टेरिटरी है, ये अंडर मॉनिटरिंग आती है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट नहीं है कि आपके चैनल्स को मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका है अब कि अगर आप पे इतराज़ किया जाता है तो आपको ग्रे लिस्ट पे डाल के आपको मौका फराहम किया जाता है कि आप बेहतर हो जाएं। अगर आप बेहतर नहीं होते तो देन यू गो टू ब्लैक लिस्ट, वो एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरह से किया गया है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो जी रिफॉर्म्स का पहलू है जो हमने खुद करनी है और उसका एक अहम जुज़ है हमारी इंटेंशंस, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन साथ साथ इसका एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है कि आपकी जब आर्म ट्विस्टिंग करनी हो तो फिर इसको भी यूज किया जाता है जी, जियोपॉलिटिकल। अब यहाँ पर देखें, जब ये प्रोसेस हमारा इस फरवरी में शुरू हुआ, और मैं नाज़रीन को याद दिला दूँ हम तीसरी दफ़ा ग्रे लिस्ट पे हैं पिछले 10 साल में। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो हाफिज सईद का बहाना बनाकर हमें किया गया कि जनाब वो तो एक UN लिस्टेड आदमी है, तो वो देखें किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसकी एंटिटीज़ कर रही हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ी और इन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल के इस साल के शुरू में आपकी जो लोकल आपकी जो प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट थी उसको UN के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया कि जो भी उधर होगा वो हमारी भी प्रोस्क्राइब लिस्ट पे होगा। उसके बाद उन्होंने आपकी पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाए और उस तरह फिर आगे आके उन्होंने अपना प्रोसेस बाईपास किया और अल्टीमेटली ये जून में जाके ये 10 नुकाती एक रिफॉर्म प्लान एग्री किया। उस वक्त की जो ये हुकूमत थी, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, तो जाके आप ग्रे लिस्ट पे गए, आपने वहाँ पे एक हाई लेवल कमिटमेंट दी जिसे PTI गवर्नमेंट ने भी आके रीइटरेट किया। अब यहाँ पर जनाब ये है कि जहाँ तक मैंने इंटेंशंस की बात की तो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है कि जब भी देखिए, पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आया तो आपने हर तरफ देखे होंगे, सिक्योरिटी कमीशन के भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के इश्तिहारात होंगे। अभी भी देखा, कल खबर एक आई कि जो आपके स्केड्यूल 4 पे उनके लाइसेंसेस मनसूख हो गए, उनके शनाख्ती कार्ड। ये वो आप कंसिस्टेंसी बाकी दिनों में क्यों नहीं दिखाते? अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे सामने
یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ بینڈ آرگنائزیشن چاہے وہ ملی مسلم لیگ ہو چاہے وہ رائے حق پارٹی کی اوریجنل پیرنٹ پارٹی ہو, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. وہ کس طرح سے ہوا ہم دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو صرف کل کی بات ہے کہ ایک جو اسکیجول 4 پہ جو ایک بینڈ بندہ ہے وہ مدینہ سے شاید یا مکہ سے بیٹھ کے اپنے پکچر سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں بندہ گیا کس طرح وہاں سے؟ یہ آپ کی انٹینشن ظاہر کرتی ہے. اور جب تک آپ کی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں رہے گی آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکیں. باقی تو سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک گلوبل جو انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ وہ اور آپ کی ٹیکنیکل چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. جس دن آپ میں کمٹمنٹ آ گئی کہ آپ نے سب کو درست کرنا ہے آپ اس لسٹ سے نکل سکیں گے. اور آپ نے کہا کہ ہم 6 مہینے میں ہم امید کر رہے تھے نکل جائیں گے, یہ 1 سال کا پروسیس ہے. لیکن یقیناً وہ ونڈو آف اپرچونٹی اب کم ہوتی جا رہی ہے, تنگ ہوتی جا رہی ہے. میں اس پہ بھی آنا چاہوں گا باقر صاحب کہ آپ کب ایک کلیکٹیو اسی جد و جہد کے ذریعے تمام تنظیموں کو اسی نظر سے دیکھیں گے؟ کیونکہ یہ ہم بیانیاں 2015 سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہم مختلف تنظیموں کے بیچ تفریق نہیں کریں گے, لیکن اب ہمارے سامنے ہے جناب ہمارے اپنے ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا کیا رویہ رہ چکا ہے. تفریق واضح طور پہ کی گئی ہے. کچھ آپ کی کلادم تنظیمیں ہیں, کچھ آپ کی ایسی تنظیمیں ہیں جو کلادم ہونے کے باوجود آپ کے انتخابات کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. پورے دن ہم آرٹیکل 17 اور آئین کے آرٹیکلز لے کے کہتے ہیں کہ جی نمائندگی اور ریپریزنٹیشن اور لیڈرشپ کتنی زیادہ اہم ہے. وہی لوگ جو 4 اسکیجول میں ہوتے ہیں وہ اپنی تنظیموں کو فرق نام دے کے ان انتخابات کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. جس پہ جناب میرا سوال یہ ہے کہ اسی فیٹف کے ذریعے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو پروفائلنگ کرنی ہوگی دہشت گرد تنظیموں کی اور سسپیکٹڈ ٹیررسٹ کی, اور جو ان کے تمام مالی اثاثے ہیں اس کی بھی پروفائل کرنی ہوگی, ان کی جو اسٹرینگس ہیں اس کو بھی پروفائل کرنی ہوگی, اور ان کے اراکین کے جو فیملی بیک گراؤنڈز ہیں وہ بھی سارا آپ کو رکھنا ہوگا اور اس کو آپ کو ایکسیسیبل کرنا ہوگا انٹر ایجنسی لیول پہ جنوری تک. کیا آپ یہ کچھ کر پائیں گے؟ جی کرنے کو تو میں نے بتایا کہ آپ کے پاس آپ کی وہ ریڈ بک ہوتی ہے کہ کیا بک ہوتی ہے, آپ کے پاس سب لوگوں کے پروفائلز موجود ہیں. صرف آپ کو ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ شو کرنی ہے. آپ نے باقی کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہے جیسے آپ نے یہ مینشن کیا. اس طرح یہ ہے کہ آپ نے تمام ایجنسیز کو رسکس بتانے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو کیا کیا رسک ہے, کدھر سے کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ڈویبل ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کی کرنسی کی سمگلنگ ہے اس کو روکنا ہے, بینڈ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے, بینامی ٹرانزیکشنز کو روکنا ہے. یہ سب کے سب ڈویبل ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب آپ کریں گے تو آپ کو کوئی یہاں پہ نقصان پہنچے گا. ایک اخباری رپورٹ ہی ہے, اس کا کیونکہ حوالہ دیتے ہیں کیونکہ اس لیے میں اصلی مینشن کر رہا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے کہ جو ایشیا پیسیفک گروپ یہ اس کا سبسیڈیری ہے FATF کا, انہوں نے کہا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ سب کے سب سیم پیج پہ نہیں ہے, ان کی سیم لیول آف کمٹمنٹ نہیں ہے. جب تک آپ کے تمام ادارے سیم لیول آف کمٹمنٹ نہیں شو کریں گے, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اپنی کمٹمنٹ نہیں شو کرے گی, وہ لیڈرشپ نہیں شو کرے گی, میرا خیال میں آپ اس پرابلم کو نہیں کر سکتے. اچھا, اور آگے چلتے ہوئے سر یہ بات بھی اگر تسلیم کر لیں جو آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اس طرح کے جو بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں یہ ایک اپورٹیون وقت پہ سامنے آ جاتے ہیں اور پاکستان کو گرے لسٹ پہ لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر کچھ بہانے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ سب اپنی جگہ. کیا پاکستان کو انہی کلادم تنظیموں سے آزاد کرنا پاکستان ہی کے فائدے میں نہیں ہوگا؟ آپ بے شک کی بات چھوڑ دیں کہ آپ گرے لسٹ پہ ہیں, بلیک لسٹ پہ ہیں, وائٹ لسٹ پہ ہیں, یہ آپ کے بین الاقوامی کریڈٹ اور فائنینسنگ سکیمز پہ کتنا زیادہ آپ کو اثر پڑے گا. کیا اپنی ہی کوالٹی آف لائف کے لیے, کیا اپنے ہی شہریوں کے لیے آپ کو ان کو نہیں بتانا چاہیے کہ جی ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں جناب, ہم نے ابھی پچھلے شو میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا, 3 مختلف ہم نے عدالتی نظام بھی بنا لیے, اینٹی ٹیررزم کوڈ بنا لیا, پروٹیکشن آف پاکستان کوڈ بنا لیا, ملٹری کوڈ بنا لیا. اس کے باوجود ہم فرق نظر سے دیکھتے ہیں کچھ تنظیموں کو اور فرق نظر سے دیکھتے ہیں کچھ تنظیموں کو. 20 سال بعد پھر ہمیں کچھ ریاست کے اداروں سے بتایا جاتا ہے کہ جی ہم وہی جو بیج ہے وہ بو رہے ہیں اور اب بہت دیر لگتی ہے ان شاخوں کو کاٹنا. یہ کب ہم میں سے اس طرح کا ایک
फॉर लैक ऑफ बेटर एक्सप्रेशन मोमेंटम हम पैदा कर पाएंगे इन तंजीमों के खिलाफ? ये असल जब मैंने बात की ना कि एक जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट होती है और पोलिटिकल कंसिडरेशंस है फैटफ की, वो मैं इसलिए कि नाज़रीन को एक फुल पिक्चर बिल्कुल ठीक है। अब उस सब चीज से बचना, उस एक्सप्लॉयटेशन से, क्यों एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन ही है ना कि जब वो आपके इस कमजोरी को उठा के आपको ब्लैकमेल करेंगे, इससे बचना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने ये वीकनेस उनको नहीं देनी। अब आपको कब समझ आएगी, हमने तकरीबन कितनी लंबी, अब 17 ईयर से ऊपर हो गए हैं कि जंग लड़ रहे हैं और अपनी इतनी हमने बेबहा कुर्बानियां दी। कभी 70,000 का फिगर दिया जाता है क्योंकि फिगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। इतनी हम कुर्बानियां दे चुके हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल लॉसेस तो हमारे बिलियंस में जा रहे, वो उसके बावजूद हमें समझ नहीं आ रही। हमारी कुछ ऐसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं तो उनको सामने बयान किया जाए और उन चीज़ों को बजाय कि इस तरह के नेगेटिव टैक्टिक्स के जरिए एड्रेस करने के, उनको हम शायद पॉजिटिवली अगर लें और उनको एड्रेस करें तो बेहतर सूरत हाल निकल सकती है। आगे जाते हुए जनाब, उम्मीद आप ये रखते हैं कि अगर हम वापस फैटफ पे ही आ जाएं कि ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएंगे, बेशक उसी 1 साल के वो पीरियड में हमारे पास, क्योंकि पिछली भी हुकूमत ने हमें कई बार कहा कि हालांकि उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया था कि हम ग्रे लिस्ट से उतर हैं, ये बल्कि उनकी साफ गोई थी। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हमने वो इकदामात ले लिए हैं कि हमें ग्रे लिस्ट से फौरी तौर पे उतारा जाए। नहीं, ये जाके ग्रे लिस्टिंग उनके जाने के बाद हुई है, जून में हुई है। वो कि मुस्तकबिल में हमें ग्रे लिस्ट पे डाला जाएगा और फिर उतारा जाएगा। अनाउंस कर दिया था कि हम जून में डालेंगे। ये जून में आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्लान नेगोशिएट किया था, उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट से एक तरह से बचा लिया था। अब यह है कि कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, आपने करेंसी स्मगलिंग रोकनी है, आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ रोकनी है, उसके बाद आपने अपने रिजीम्स को बेहतर करना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन, ज़्यादा मसला है कि आपने अपने जो लॉज हैं, आपने जो रिजीम्स बनाई, आपने सिस्टम्स बनाए, उनको आप पार्शली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उनको आपने जाके फुली जाके इम्प्लीमेंट कर दें। मेरा ख्याल में अभी भी वक्त काफ़ी है। आपने जो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, 6 महीने से ज़्यादा का भी टाइम पड़ा। नेक्स्ट सितंबर, अभी अक्टूबर में 10 महीने, तकरीबन हमारे पास 11 महीने हैं, हम ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद बस ये जनाब के बैनुल अक़वामी अदारों के साथ हम ज़रूर उनकी कंप्लायंस भी करें, खाना पूरी भी करें, कागज़ी कार्रवाई भी करें, लेकिन अपने तौर पे भी जो हमारी एक पॉलिसी है उसमें शफाफियत लाएं, अपना हाउस एंड ऑर्डर जनाब, अपना गिरबान के हर एक जो कलादम तंजीम है वो किसी और तंजीम से कुछ बेहतर नहीं है। ये सब रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। अगर आज नहीं है तो 30 साल में ज़रूर होंगे और हम फिर से बैठ के वही मियाँ कल्पा कर रहे होंगे कि जी हमने 30 साल पहले क्यों नहीं इनके ख़िलाफ़ पूरी तौर पे कार्रवाई की। अगले हिस्से में बात करेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खसूसी स्टोरी पे, जिसकी वजह से कुछ अहम पाकिस्तानी लीडरान इम्प्लिकेट हुए हैं। बात क्या थी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। इस में बात करेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की, जिसमें अबराज ग्रुप और शरीफ बरदरान के दरमियान के इलेक्ट्रिक वाले मामले में ताउन को $200 मिलियन की रिश्वत से जोड़ा जा रहा है। अब अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी साहब की तरफ से इसकी वाज़े तरदीद की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में संजीदा नौयत के एलिगेशंस को किस तरह देखना चाहिए, नज़रअंदाज करना या उसको संजीदा कितना लेना चाहिए, उस पर बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, अगर कॉन्टेक्स्ट दे दें सर, ये एक अबराज ग्रुप के बारे में एक स्टोरी थी, खसूसी रिपोर्ट थी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी। अबराज ग्रुप आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक बहुत बड़ा एक प्राइवेट एक्विटी फर्म थी और उनका जो एक यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जो उनका एक कॉरपोरेट बयानिया था, वो ये था कि हम एशिया में, अफ्रीका में हम फलाई काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और उसी के ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेज़ भी की थी, इंकरेज भी की थी। आरिफ नकवी साहब भी बहुत ज़्यादा फलाई अदारों के साथ मुंसलिक हैं, यहाँ भी उनका फलाई काम का सबने सुना हुआ है। जो स्टोरी है जनाब वो ये है कि अबराज ग्रुप अपना स्टेक बेचना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक में, और चाइनीज़ फर्म्स के साथ वो यही बात कर रहे थे। नकवी साहब ने कोशिश की थी कि मियाँ साहब की कोऑपरेशन को सिक्योर करने के लिए, मियाँ साहब की और भाई शहबाज शरीफ साहब की कोऑपरेशन सिक्योर करने के लिए एक बिजनेसमैन हैं नवीद मलिक साहब, जिनका कहा जा रहा है शरीफ बरदरान के वो बहुत करीब थे। $20 मिलियन ऑफ़र किया गया और नवीद मलिक साहब ने कहा कि शहबाज, ये अब
نوید ملک صاحب کا کہنا ہے شہباز شریف صاحب کی اپنی طرف سے کوئی بالواسطہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی، بلکہ یہ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ کے الیکٹرک کا سٹیک بیچا نہیں گیا، تو بے شک چائنیز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی۔ نوید ملک صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب انڈورسمنٹ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ چائنیز بلڈرز کو سٹیک چلا جائے، اور یہ 1 اکتوبر 2015 کی ای میل تھی، نقوی صاحب کی ای میل تھی، نقوی صاحب کو ای میل تھی ابراج پارٹنر عمر لودھی کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ایک اگلی ای میل میں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں ابراج اور کے الیکٹرک کا نام نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ایکسپلوسیو ہو سکتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو نقوی صاحب نے کہا کہ میں تو صرف بات کر رہا تھا کہ الیکٹرک کے سٹیک کو بیچنے کے بارے میں، کہ وہ جو بیچنا ہوگا وہ ایکسپلوسیو ہوگا، اور انہوں نے پوری طور پر ڈینائی کیا ہے کہ میاں صاحب یا شہباز شریف صاحب کا کوئی بھی اس ڈیل سے تعلق تھا۔ اس رپورٹ میں بھی انہوں نے بار بار نوید ملک کا ذکر کیا ہے، شریف برادران کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ انٹریکشن کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے سر یہ اس تصویر کے یہ دو رخ ہیں۔ اپنی جو پوری سیل کی ٹائم لائن بتاتا ہوں اور ہم یہ ویورز پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا، کیونکہ یہ ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی، کیا واقعی $20 ملین کی یا کتنی ملین ڈالرز کی برائب تھی وہ آفر کی گئی ہوگی۔ اصل مسئلہ تھا کہ الیکٹرک نے یہ جب یہ ایکوائر کیا $350 ملین میں یہ اپنا کراچی الیکٹرک کو ایکوائر کیا تھا، 2009 کی بات تھی۔ اس کے بعد اس میں پورے ٹرن اراؤنڈ آیا اور 3 سال بعد انہوں نے تقریباً پہلی دفعہ اس کو پروفٹ میکنگ بنا دیا۔ انہوں نے پاور جنریشن بھی کی، انکریز کر دی، تقریباً 1000 میگا واٹ اس میں ایڈ کیے انہوں نے۔ لیکن انہوں نے ساتھ جب یہ 2014 کی بات ہے، جب پی ایم ایل این گورنمنٹ آ چکی تھی، تو انہوں نے ایک سی او اسپیشلی اس مقصد کے لگایا کہ اب ہم نے اس کو ریوائیو کر لیا، اب اس کو سیل آف کرنا ہے، اور 1.8 بلین، میرا خیال میں 1.77 بلین ٹو بی پریسائز پہ یہ ڈیل طے ہو گئی شنگھائی کے ساتھ۔ لیکن جب یہ ٹرانسفر کی بات آئی تو وہاں پہ 2-3 قسم کے مسائل آ گئے۔ میرا خیال میں یہ اس پیریڈ کو ریفر کر رہی ہے جو ای میل جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی آپ کو ایک اپروول چاہیے تھی، کیونکہ گورنمنٹ بھی اس میں بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور ساتھ ایک اور مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا انویسٹر پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب اس کو اس وقت جب انہوں نے سیل کیا تھا یا سیل کی بات کی تھی کہ شنگھائی کے ساتھ، تو اس وقت ٹیرف تھا $15 یونٹ۔ اب وہ آپ کا ایک علیحدہ سوال بن سکتا ہے کہ اس وقت ان کو کسا ہائی ٹیرف دیا گیا، لیکن نیپرا نے وہ کم کر کے 12 کر دیا، $12 پر یونٹ کر دیا۔ اس کی وجہ سے پروفٹ میکنگ یونٹ سے یہ کم ہو کے ایک بریک ایون سچویشن پہ آ گیا، اور مسلسل یہ نیپرا سے کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرک، اور یہاں تک کہ اس وقت کی حکومت نے نیپرا کو لکھا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ انویسٹر کو صرف اس میں نہیں باقی بھی، کیونکہ ہم پرائیویٹ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ ریٹ بڑھائیں۔ تو گورنمنٹ بھی پرسو کرتی رہی، کیونکہ یہ کہ الیکٹرک کا یا ابراج گروپ کی پوزیشن تھی کہ جب اس کا ریٹ دوبارہ بڑھے تو ہی ہمارا انویسٹر دوبارہ سے اس کو لے گا، اور یہ بڑی وہ سمجھتے تھے کہ ایک یونیک اپرچونٹی تھی کہ جو وہ 300-350 ملین کا خریدا ہے 1.77 بلین پہ بیچ رہے تھے۔ تو یہ ساری اس کی کہانی ہے۔ اب ویورز اپنا خود اس میں مائنڈ بنا لیں کہ کیا کوئی اس میں پراسپیکٹ تھا حکومت کی انوالومنٹ کا یا نہیں۔ بالکل ٹھیک جناب، یہ ایک بہت ایک فیئر اسیسمنٹ ہے جی، کہ ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، جو مٹیریل ہے سامنے وہ یہی ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ جناب حکومت نے بھی اس وقت کی کوشش کی تھی، اور جو ذرائع کہتے ہیں کہ جناب اس وقت کو زیادہ انہوں نے وزن اس لیے بھی نہیں ڈالا کیونکہ اس وقت پاناما کیس میں پھنس چکے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس وقت کی یہ انرجی منسٹری کا لیٹر آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے نیپرا کو لکھا کہ جناب یہ ریٹ بڑھائیں کراچی الیکٹرک کا۔ چلیں سر، اسی نقطے پہ وی لیو دا ریسٹ ٹو پیپلز امیجنیشن۔ ویسے تو ڈائریکٹ ان کا اس طرح انوالومنٹ اس آرٹیکل کے ذریعے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگلے حصے میں بات کریں گے جمال خشوگی کی ڈس اپیئرنس کی، اور پاکستان کا ایک بھائی ملک سعودی عرب پہ ایک مختلف قسم کے تاثر جا رہے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ جمال خشوگی کے معاملے پر اہم خبر یہ آئی ہے کہ سعودی حکومت نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔
اب اس سے قبل سعودی عرب کی جانب سے مکمل طور پر لا علمی ظاہر کی گئی تھی، مگر کچھ واضح ثبوتوں اور عالمی طاقتوں کے دباؤ پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اب سعودی صحافی کے اس قتل کے بعد بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس قتل کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس پر بات کریں گے۔ فی الحال جناب زیادہ مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ شاید اس بات سے خوش ہوں گے کہ جو اس دنیا کی واحد ایک سپر پاور ہے، ہائپر پاور ہے، امریکی حکومت نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا وی آر سیڈنڈ، مذمت نہیں، دکھ کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے جناب یہ جو کہانی ہے کہ جی ایک طرح کی لڑائی ہوئی تھی، فسٹ فائٹ ہوئی تھی، اور اس میں جو خشوگی صاحب ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں باقر صاحب کہ یہ کون سی لڑائی ہوتی ہے جس میں ایک 60 سال کے لگ بھگ ایک صحافی کو 15 آدمی سبڈیو کریں، جس میں کچھ انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں، فورینزکس ایکسپرٹس ہیں، نیشنل گارڈز ہیں، اس طرح کی ایکسپرٹیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایسے آدمی کو سبڈیو کرنے کے لیے؟ ایک تو وہ جناب، اور دوسرا اگر یہی کہانی ہے اور اگر یہ بیانیے کو ہی ہم تسلیم کر لیں کہ جی یہ واقعی میں سچ ہے، تو ویئر از دا باڈی باقر صاحب؟ اگر آپ نے ڈسممبر نہیں کیا، آپ نے بھی اس دن بونسوا کا حوالہ دیا، بلکہ لوگ اب کہہ رہے ہیں وہ جو MBS میں محمد بن سلمان ہے اس کو مسٹر بونسوا کہنا چاہیے۔ یہ تنقید کی جا رہی ہے ان پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو ایلیگیشن ہے اور کسی کو اس واقعے کے پیچھے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے باڈی کدھر ہے؟ ریکوری کیوں نہیں ہوگا اگر فسٹ فائٹ ہی ہوئی ہے؟ نہیں، جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ آج رات کو امریکہ کے دن کے ٹائم پہ یہ انہوں سعودیز نے ریلیز کی تھی، اس کی بازگشت اگر آپ پیچھے دنوں چلے جائیں CNN سے لے کے ہر میڈیا آرگنائزیشن نے رپورٹ دی تھی کہ یہی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو یعنی یہ سٹیٹمنٹ ایک کور اپ ہے جس کو ویسٹ نے کے ساتھ انہوں نے مل کے مائک پومپے کے ریاض کے وزٹ کے بعد سے یہ بازگشت شروع ہو گئی تھی کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور کہیں گے کچھ روگ ایلیمنٹس تھے۔ ابھی انہوں نے اپنا جو ڈپٹی انٹیلیجنس چیف ہے اور جو کورٹ کا ایڈوائزر ہے قحطانی، سعود القحطانی، اس کو انہوں نے سیک کیا ہے۔ جبکہ یہ کوئی اتنا بڑا پلاٹ ہے بھائی کہ جس میں 2 وہاں کے جہاز آتے ہیں، آپ کے کراؤن پرنس کے باڈی گارڈز اس میں شامل ہیں، آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہیں، 15 ممبر کا ہے، آپ کے فرنگی وہ جاتے ہیں، آپ کہیں سڑک پہ کسی کو نہیں مار کے آ جاتے، آپ کی طرف ہاتھ نہ جاتا، آپ کے کونسلیٹ میں ہوتا ہے، آپ کے کونسل جنرل کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معاملہ رکنے نہیں لگا۔ اگر دنیا یہ چاہے، جیسا انکل ڈونلڈ ٹرمپ مان گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو کوشچن ہی نہیں کیا تھا نا کہ آپ کے بھائی اس پہ کیا پوزیشن ہے، تو اگر دنیا نے اس پہ آنکھیں پھیرنی ہوئی تو وہ پھیر لیں گے، اس پہ کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ اصل میں دیکھتا ہوں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سعودی پلے بک کا حصہ ہے، رینڈیشنز، کڈنیپنگز، مرڈرز، یہ سب کچھ ان کا حصہ ہے۔ فرسٹ ٹائم ان کو کویسچن کیا گیا، اور یہاں پر یہ عالمی جو ایک ریاکشن تھا اس کی وجہ سے ہر طرف سے، یہاں تک کہ ان کے جو سب سے بڑے ڈیفنس پارٹنرز ہیں جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں، جو ان کو یمن میں جنگ کے لیے بغیر کویسچن کے دے رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا اس سے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت ایک ریاکشن اس کے اوپر آیا، لیکن یقیناً یہ جو کچھ ہم سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ واش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی بھی آپ نے جیسا کہا نا کہ لڑائی جھگڑا ایسے نہیں شروع ہوتا کہ انگلیاں کاٹ دو اس کے بعد اس کی باڈی کو ڈسممبر کر دو۔ لڑائی جھگڑے میں ہوتا کوئی میڈیکل کنڈیشن ڈیولپ ہوتی، آپ اس کو ہاسپٹل میں جاتا، ایکسپائر کر جاتا، یہ تو بالکل ہی، اور ریکارڈنگز آپ کے سامنے ہیں جو لیک کی گئی ہیں۔ اور شاید سر اگر وہ ریکارڈنگز بھی نہ ہوتی، اگر ٹرکی کی حکومت وہ ریکارڈنگز نہ فراہم کرتی تو یہ بات اس تک بھی نہیں پہنچتی۔ بلکہ آپ نے جس طرح کہا کہ پہلی بار سوال اٹھے ہیں، وہ سوال بھی اس لیے اٹھے ہیں جناب کہ یہ جو شخص تھے یہ وال اسٹریٹ جرنل کے واشنگٹن پوسٹ کے یہ کالم نگار تھے۔ اگر وہ کالم نگار نہ ہوتے، کالم نگار اور اوپر سے امریکہ کے رہائشی تھے، چلیں یہ بھی، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا بھی گیا کہ جی یہ امریکہ کے ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ جی کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور سعودی عرب کے پاس کچھ متبادل موجود ہیں۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بے دردی آپ کے سامنے ہو جناب، باقی ممالک پھر اس طرح کی کیا بات کر سکیں۔ لیکن ان کے ساتھ ایک دلچسپ کمپیریزن تھا باقر صاحب سعودی کراؤن پرنس کا شہنشاہ ایران کے ساتھ، یعنی ایک ایسے شخص جن کو مغرب چاہتا ہے، ایک ایسا شخص جن کا بین الاقوامی بیانیہ بھی بہت دیر سے ایک ریفارمسٹ کے طور پہ سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسکریچ بیونڈ دا سرفیس
تو بنیادی حقوق کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا واقعی میں یہ ریفارم مائنڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں, خطے میں کیا انسٹیبلٹی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ تمام چیزیں رکھنی ہوں گی, اور بین الاقوامی جو قوتیں ہیں, جو آپ کے ویسٹرن پریس ہے, جرنلزم ہے, جن نے اتنی دیر سے کہا کہ یہ ریفارمسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, بہت ایک ریفارم کا ایک یہ لہر ایک دوڑ رہی ہے مڈل ایسٹ کے تھرو اور سعودی عرب کے تھرو, وہ بھی سب اس چیز کے قصوروار ہیں. انہوں نے بیانیے کو بہت خراب کیا. یا آپ ان کا خشوگی کا آخری جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے آرٹیکل چھپا, تو اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ عرب حکومتوں کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا, وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کریں. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ امیج بنایا گیا تھا, کیونکہ ویسٹ کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ ایران کو کنٹین کیا جائے اور جو وہاں کی مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو ڈائریکٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی طرف آنکھیں موڑی, اور انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارے وہاں پر جو ریپریشن کی ہے, وہاں پر یہ صرف خشوگی کا نہیں ہے, خشوگی کے اوپر دنیا بول پڑی ہے. وہاں پر سینکڑوں سعودی لوگ ہیں جن کو انہوں نے اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کیا ہے, لیکن کسی نے کبھی بات نہیں اٹھائی. یمن میں ہزاروں لوگوں کے اوپر اس وقت شہید ہو چکے ہیں, بچے ان میں بہت سارے, جہاں پہ بسوں پہ بمباری ہوئی, کسی نے بات نہیں کی. لیکن چونکہ خشوگی پہ بات کر رہے ہیں, اسی لیے ہم سب اس کو ایمفسائز کیا جائے اور اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کی جائے, تاکہ وہ جو برائی ہے, جو جہاں پر ایک جیسے امپیونٹی ملی ہوئی ہے سعودی مناقی کو, اس کے اوپر قدغن لگ سکے. لیکن اس میں سر اب سعودی عرب کی تنقید کی, یہ جو آپ نے کہا کہ مغرب چاہ رہی ہے کہ ایران کنٹین ہو, ویسے تو سر شام کے بھی شہری, عراق کے بھی شہری, یمن کے بھی شہری چاہتے ہیں کہ ایران اتنا زیادہ اپنا جو انفلوئنس ہے, چاہے حزب اللہ کے ذریعے, چاہے کچھ ملیشیاز کے ذریعے, اس کو بھی کم کرنا چاہیے. سر خطے میں سعودی عرب اور ایران دونوں کا جو کردار رہا ہے 1979 کے بعد سے, وہ سب کے سامنے بہت ڈسٹیبلائز ہوئے ممالک, اور خصوصی طور پہ سر اسلامی جمہوریہ پاکستان بہت ڈسٹیبلائز ہوا ہے, فرقہ واریت بھی اجاگر ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا it should not be at the cost of moral principles. آپ ایک کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ جا کے سب کو تہس نہس کر دیں, سب کو قتل کرتے پھریں. آپ کو مورل پرنسپلز کو اپہولڈ کرنا ہے, پالیٹکس اپنی جگہ. امید بس یہ ہے کہ چاہے وہ ریپبلک آف ایران ہو, چاہے وہ سعودی عرب کی بادشاہت ہو, یہ جو اب بیچ میں ایک کولڈ وار شروع ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ آپ کے ممالک ڈسٹیبلائز ہوئے خطے میں, یہ اب ختم ہو, بیانیے کو تبدیل کیا جائے. اگلے حصے میں بات کریں گے سماجی کارکن پروین راؤ سے, جنہوں نے ایک نیا تعلیمی نظام قائم کیا ہے, 4 ڈائمینشنز اس کا نام ہے, اور وہ کس طرح سوشل ریفارم میں ایک طرح سے بلیف رکھتی ہیں, اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے ملک کے تعلیمی نظام کی, جو ہمیشہ سے غور طلب رہا ہے. ہر آنے والی حکومتیں اس حوالے سے پالیسی تو جاری کرتی ہیں, مگر عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. حالیہ دنوں میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں اضافے کا معاملہ بھی عدالتوں میں دیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ یکساں نظام تعلیم اور شرح خواندگی بڑھانے کے لیے بھی مختلف پالیسیاں دیکھنے کو ملتی رہیں. اب ان تمام معاملات میں جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے سست روی دیکھنے میں آ رہی ہے, وہیں دوسری جانب کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ان مسائل کا مثبت اور عملی طور پر تدارک کرتے نظر آ رہے ہیں. آج ایسے ہی ادارے کی سربراہ سے کچھ تعلیمی امور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں پروین راؤ صاحبہ. پروین صاحبہ, ویری کائنڈ آف یو ٹو جوائن, اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. جو یہ آپ کا اسکول ہے 4 ڈائمینشنل اسکول, ایک تو 4 ڈائمینشنل اسکول کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کو آئیڈیا کس طرح ہے؟ میں نے ایک ڈائمینشن بنایا کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ رکھا جائے. بالکل صحیح. تو اس میں کتابوں کے ساتھ ان کے 2 سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کوئی ہاتھ کا ہنر سیکھ سکتے ہیں. مثلاً کوئی الیکٹریشین بننا چاہتا ہے یا کارچوبی کا کام سیکھنا چاہتا ہے, تو وہ 2-3 سبجیکٹ ہم اسکول میں لگا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. ایک ڈائمینشن یہ ہے. دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ بڑی عمر کے بچوں کو ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے, تو ہم نے اسکول میں تیز رفت سٹارٹ کر دی. تو اس میں 3 سال میں 6 کلاسز کروا دیتے ہیں. تو وہ تیز رفت کی ڈائمینشن, فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے. فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے. پھر 3rd ڈائمینشن ہے کمیونٹی ایجوکیشن سروس.
ہمارے بچے جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کے ہیں اور 1 روپیہ فیس میں پڑھ رہے ہیں، بالکل اس پہ بھی آ رہے ہیں ہم، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سروسز لی کسی ادارے سے، اب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو سروسز دیں، ٹھیک ہے، تو 1 سال میں 1 ان پڑھ کو آپ پڑھائیں. بالکل صحیح. تو یہ 3rd ڈائمنشن ہے. Very 4th ڈائمنشن ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سپورٹ پروگرام. کیونکہ بچیاں ایسے علاقوں میں جو پسماندہ ہیں میٹرک کر کے آ جاتی ہیں کہ ہم جاب کریں گے، تو پھر ان کو آن جاب تعلیم دلوائی جاتی ہے، انہیں لون دیا جاتا ہے. میں باقر صاحب کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا اس میں، لیکن جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایک طرف آپ کی یہ پرائیویٹ ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں، ادھر لا سوٹس ہو رہے ہیں، فیس بھی آسمان سے بات کر رہی ہیں، ادھر آپ کے ہاں صرف 1 روپیہ چارج ہوتا ہے. یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ انسپائرنگ تو بہت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا کم قیمت رکھ کے ان بچوں کو جو بہت غریب ہیں تھوڑی سی زکوٰۃ کے ساتھ بھی اگر اسے پڑھا سکیں، تو وہ زکوٰۃ تو آپ کے یہاں پورا سال سسٹینیبل ہے نا، ہر کوئی دے بھی رہا ہے، گورنمنٹ بھی لے رہی ہے، تو اگر ان کو پڑھا دیا جائے تو وہ پڑھائی تو کر سکتے ہیں، کم سے کم زیادہ مستحق لوگ. بالکل صحیح. جہاں تک بات آتی ہے کہ سب کو پڑھانے کی سسٹینیبلٹی، وہاں تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. باقر صاحب لاسٹ کامنٹ اینڈ دین وی. نہیں، وہ اس کا میرا یہ تھا کہ یہ یقیناً یہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری لیڈرشپ بھی بات کرتی ہے کہ ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لایا جائے، وہ کہاں تک فیزیبل ہے؟ مطلب آپ کے سسٹم سے بڑھ کے میں بات کر رہا ہوں اوور آل کہ یہ کہاں تک یہ چیز فیزیبل ہے. دیکھیں اب تو انہوں نے جس طرح کا گیپ پیدا کر دیا ہے اس سے تو فیزیبلٹی بہت مشکل لگ رہی ہے کہ یہ ممکن ہے. لیکن ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں، دو چیزیں لوگوں کو ایک ساتھ دے دیں. ایک تو یہ کہ آپ جو تھوڑی سی انگریزی پڑھا دیں اور تھوڑا سا ان کو سٹینڈرڈ جو ہے ایجوکیشن کا وہ ہم برابر کر دیں، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیفارمٹی آ سکتی ہے، ادروائز نہیں آ سکتی. پروین صاحبہ بہت بہت شکریہ. یہ ایک بہت انسپائرنگ نظام ہے ہمارے لیے، باقر صاحب کے لیے بھی، اور امید ہم یہی کر سکتے ہیں جو آپ نے یہ ڈسٹنکشن بھی ڈرا کی تھی ہنر کے بیچ اور رٹے کے بیچ، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ پائیں اور اس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا، آپ اس شو میں شامل ہوئیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے، اور اجازت دیں. خدا حافظ.